बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तारीख़ को अगर मुताला किया जाए तो उसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो इंसान की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हो जाती हैं। बरतानिया राज का एक बड़ा ही दुख से भरा तारीख़ का हिस्सा है जो हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। 1857 में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक हिकमत अमली के तहत जंग का आगाज़ किया, जो वक्ती तौर पर मुसलमानों के लिए शिकस्त से दो चार होना पड़ा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों को फिर एक इस्लामी रियासत के तौर पर मिला और अंग्रेज़ इस मुत्तहिदा हिंदुस्तान से निकल गए और पाकिस्तान जैसी अजीम सल्तनत हमें हासिल हो गई। इसी दौरान 1881 यानी 1857 के कुछ ही अरसे के बाद अहमद रज़ा ख़ान की जानिब से एक किताब लिखी गई, अनफुसुल फ़िक्र फ़ी क़ुरबानी अल बकर, और उस किताब के अंदर अहमद रज़ा ख़ान ने मुसलमानों को गाय की कुर्बानी का हुक्म दिया। अंग्रेज़ ये चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू जो दो कौमें आबाद हैं, ये कौमें किसी बुनियाद पर आपस में लड़ती रहें। उसके लिए बहुत सारी अंग्रेज़ ने कोशिशें की जो नाकाम होती गई, लेकिन अब अंग्रेज़ ने ये मौका तलाश किया कि मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में अगर किसी मसले पे लड़ाया जाएगा तो अंग्रेज़ को यहाँ रहना आसान हो जाएगा। लिहाजा उसने बहुत सारे उसके लिए तरीक़ेकार अपनाए। मुसलमानों को उन इलाक़ों के अंदर जहाँ मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते थे, वहाँ मुसलमानों को इस बात पर उभारा कि जी वो गाय की कुर्बानी पर ज़ोर दें और उस ही कुर्बानी को ईद उल अज़हा के दिनों में करें, ताकि इससे हिंदू भड़केंगे और लड़ाई झगड़ा होगा और अंग्रेज़ को वहाँ इक़्तिदार की एक तवील मुद्दत मिल जाएगी जिस पर वो इक़्तिदार संभालेगा। 1881 में अहमद रज़ा ख़ान के पास एक फ़तवा आता है, इस्तिफ़्ता आता है। उस इस्तिफ़्ता के अंदर पूछा जाता है कि क्या इस ज़माने के अंदर 1881 में क्या हिंदुस्तान के अंदर गाय की कुर्बानी करना लाजमी है मुसलमानों पर। तो अहमद रज़ा ख़ान उस मौके के ऊपर एक किताब लिखते हैं, एक फ़तवा देते हैं जो बाद में किताबी शक्ल में भी शाया हो जाता है, अनफुसुल फ़िक्र फ़ी क़ुरबानी अल बकर के नाम से। ये मौजूदा फ़तावा रिज़विया की जिल्द 14 सफ़ा नंबर 545 पर भी मौजूद है और रसाइल रिज़विया जिल्द 2 के अंदर भी ये मौजूद है। अहमद रज़ा ख़ान उसमें जो फ़तवा देते हैं, मैं आपके सामने उस फतवे की कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अहमद रज़ा ख़ान अपनी किताब को अनफुसुल फ़िक्र में जो रसाइल रिज़विया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 218 पर लिखते हैं कि गाँव कशी ये जारी रखना वाजिब है, यानी गाय की कुर्बानी जारी रखना वाजिब है। हालांकि आपको पता है कि मुसलमानों पर गाय की कुर्बानी नहीं, सिर्फ कुर्बानी भी हर सूरत वाजिब नहीं, बल्कि जब साहिब निसाब हो और साहिब निसाब हो जाने के बाद मुसलमान के अंदर कुछ शर्तें वो हैं, उन शर्तों के बाद कुर्बानी करना वाजिब होता है। लेकिन उसमें भी गाय, बकरा, ऊँट, भैंस, ये चीज़ें, इन सब में से किसी की भी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन अहमद रज़ा की जानिब से कहा गया कि नहीं जी, गाय की कुर्बानी को जारी रखना वाजिब है। आगे लिखा कि गाय की कुर्बानी को छोड़ देना, गाँव कशी को छोड़ देना, ये ज़िल्लत इस्लाम है। आगे चलकर अहमद रज़ा ख़ान ने सफ़ा नंबर 220 और 234 पर लिखा कि गाय की कुर्बानी शायर दीन में से है। इसी तरीके से सफ़ा नंबर 225 के ऊपर, 35 के ऊपर, जहाँ ये बताया कि गाय की कुर्बानी वाजिब है, शायर इस्लाम है, इसको छोड़ देना वो ज़िल्लत इस्लाम है, वहीं साथ साथ ये फतवा भी जारी किया कि गाय की कुर्बानी को रोकने वाला मुसलमानों का खैरख्वाह नहीं है, मुसलमानों का बदख्वाह है। उसे भी डराया जो मुसलमानों को गाय की कुर्बानी से रोक कर कहे कि जी आप बकरे की कुर्बानी कर लो, आप किसी और जानवर की कुर्बानी कर लो। इसी तरीके से सफ़ा नंबर 41 पे कहा कि हुनूद की खुशनूदी के लिए इस्लामी शायर की कुर्बानी रुकवाई जा रही है, यानी कुर्बानी, इस गाय की कुर्बानी को रोकने को हुनूद की खुशनूदी करार दिया गया। इसी तरीके से सफ़ा नंबर 51 पे अहमद रज़ा ख़ान ने लिखा कि गाय की कुर्बानी तर्क करना हिंदू नवाजी है, यानी ये हिंदू नवाजी होगी अगर आपने गाय की कुर्बानी को छोड़ दिया। ये फतावा अहमद रज़ा ने देकर मुसलमानों को इस बात पर मजबूर किया कि वो गाय ही की कुर्बानी करें। इस सूरत में अंग्रेज़ और मुसलमान आपस में बाहम दस्तो गिरेबां हो जाएंगे और इस दस्तो गिरेबां में अहमद रज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अहमद रज़ा ख़ान जैसे लोगों को लोग जो है वो अंग्रेज़ की सरपरस्ती हासिल होगी और इनको एक
مسلک اور مذہب کی شکل مل جائے گی، اور وہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس حد میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ یہاں جو باتیں میں بتا رہا ہوں، کیا کوئی یہ کہے کہ جی احمد رضا گائے کی قربانی چونکہ دین کا ایک حصہ تھا لہٰذا اس کو باقی رکھنا چاہتے تھے؟ تو یہ آپ کی سوچ بالکل غلط ہے۔ احمد رضا گائے کی قربانی کو اس لیے باقی نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ یہ دین کا حصہ ہے، بلکہ احمد رضا خان نے اپنی کتاب انفس الفکر کے بالکل آخر میں یہ بات لکھی ہے کہ گائے کی قربانی بند کرنے سے نقصان کیا ہوگا۔ آپ اس پر ذرا غور کریں گے تو ساری بات کھل کے آ جائے گی۔ احمد رضا کہتا ہے اگر گائے کی قربانی بند کر دو گے تو گورنمنٹ کو جو ٹیکس ہے نا، اس ٹیکس میں نقصان ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، انگریز کی گورنمنٹ کو گائے کی قربانی رکنے سے نقصان ہوگا تو مجھے بتائیے کہ اس میں مسلمانوں کا کیا فائدہ؟ لیکن انگریز کا فائدہ ہے نا۔ تو احمد رضا خان چاہتا تھا انگریز کا فائدہ ہو، لہٰذا مسلمان بہر صورت گائے کی قربانی کریں، اور اس گائے کی قربانی کی صورت میں مسلمانوں کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، مسلمانوں کو مارا جائے گا، ان کی جان مال کو ضائع کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے حج جیسی اہم عبادت اگر رستہ پرامن نہ ہو تو یہ فرض عبادت بھی مسلمانوں کے لیے جو ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ تو قربانی جس میں بکرا، اونٹ اور دیگر جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہو، وہاں گائے کی قربانی کروا کر مسلمانوں کو جان سے ہاتھ دھلوا دینا، یہ احمد رضا کا خاصہ تھا۔ وہ چاہتا تھا مسلمان مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گائے کی قربانی نہیں ہونی چاہیے تاکہ انگریز کا کوئی نقصان نہ ہو۔ میں آپ کو حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے رسائل رضویہ جلد 2، اس کے اندر باقاعدہ احمد رضا خان نے یہ بات بھی مانی ہے اور لکھی ہے کہ گائے کی قربانی کرنے سے نقصان کیا ہو رہا تھا۔ یہ کہتا ہے ہندوؤں کے مسلح افراد نے، صفحہ نمبر 46 پہ، ہندوؤں کے مسلح افراد نے قربانی گاؤں کے باعث اپنے زور بازو سے کٹارپور، آرا، شاہآباد اور دیگر مقامات کے مسلمانوں پر قیامت قائم کر دی تھی۔ تیل چھڑک کر گھروں میں آگ لگا دی، نہایت بے دردی سے مظلوم مسلمانوں کو ذبح کر کے گھروں کے گھر اجاڑ کر رکھ دیے، قرآن کریم کے اوراق پھاڑے، جلائے، مسلمانوں کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی بربادی۔ احمد رضا خان دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، پھر بھی مسلمانوں کو کہتا ہے کہ جی آپ گائے کی قربانی ضرور کرو۔ کیوں کہ احمد رضا کہتا ہے اس سے انگریز گورنمنٹ کے ٹیکس میں جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا اگر آپ نے گائے کی قربانی نہیں کی، مسلمانوں کی جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انگریز کے جو ہے وہ ٹیکس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ اس وقت کے اندر احمد رضا کا فتویٰ تھا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھو قربانی گائے کی قربانی عبادت تھی تو اسے روکا جا رہا تھا، تو جناب کچھ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج جیسی اہم عبادت بھی اگر رستہ پرامن نہ ہو، مسلمان کی جان مال جانے کا خطرہ ہو، تو مسلمان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ اس سال حج نہ کرے، پھر امن میں کر لے۔ تو جب قربانی گائے کی ہی قربانی پر زور دے کر مسلمانوں کی جان مال عزت اور آبرو کو داؤ پہ لگا دینا، بلکہ ایسے واقعات کا رونما ہونا بھی احمد رضا مان رہا ہے، لیکن احمد رضا چاہتا تھا کہ انگریز کا ٹیکس میں کمی نہ آئے، لہٰذا قربانی گائے ہی کی ہونی چاہیے۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور مسلمانوں پر یہ ظلم ڈھاتے رہے۔ حالانکہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ جات پڑھے کہ احمد رضا خان کہتا ہے کہ جی گائے کی قربانی جو ہے یہ روکنے والا مسلمانوں کا بدخواہ ہے، یہ ہنود کی ہندوؤں کو خوش کرنے کا طریقہ کر رہے ہیں، یہ ہندو نوازی ہے۔ تو یہ تین فتوے اگر دیکھے جائیں کہ گائے کی قربانی روکنا ہندو نوازی ہے، تو یہ کتاب ہے میرے پاس مولانا فضل خیر آبادی اور سن 57 صفحہ نمبر 55 کے اوپر باقاعدہ یہ موجود ہے۔ مولانا فضل خیر آبادی جس کو احمد رضا سے جو پہلے کے عالم تھے، اور بریلوی ان کو اپنے ائمہ میں سے شمار کرتے ہیں، بڑوں میں سے شمار کرتے ہیں، مولانا فضل خیر آبادی اپنی اس کتاب میں صفحہ 55 پہ ان کا ایک دستور العمل موجود ہے جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو لکھ کر دیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ جو گائے کی قربانی کرے اس کو توپ سے اڑا دو، کیونکہ اس سے مسلمان اور ہندو آپس میں لڑیں گے۔ مولانا فضل خیر آبادی فتویٰ دیں جو گائے کی قربانی کرے اس کو توپ سے اڑا دو، اور احمد رضا کہتا ہے یہ مسلمانوں کا بدخواہ ہے، احمد رضا کہتا ہے یہ ہندو نواز ہے، احمد رضا کہتا ہے جناب یہ ہندوؤں کو خوش کر رہا ہے، مولانا فضل خیر آبادی۔ اور یہی مولانا فضل خیر آبادی کا فتویٰ خادم حسین رضوی کی کتاب العاقب مولانا فضل خیر آبادی نمبر کے اندر اس میں بھی یہ صفحہ نمبر 297 کے اوپر موجود ہے، اور اس فتوے کی روح سے مولانا فضل خیر آبادی احمد رضا کے فتوے کی روح سے مسلمانوں کے بدخواہ، ہندو نواز اور ہندوؤں کو خوش کرنے والے اسلام کی شاعر کو ختم کرنے والے قرار پاتے ہیں، اگر احمد رضا کے فتوے کو جائز تسلیم کر لیا جائے۔ اگر جمعیت علماء ہند مسلمانوں کو قربانی سے گائے کی قربانی سے اس لیے روکے کہ ہندو مسلمانوں پر مظالم کریں گے تو وہ ہندو نواز بنتے ہیں، وہ ہندوؤں کو خوش کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا فضل خیر آبادی، بہادر شاہ ظفر، یہ سارے مسلمان بھی جو روک رہے ہیں تو کیا یہ نہیں قرار پاتے؟ لیکن احمد رضا کو کیا چاہیے تھا
کہ انگریز کے ٹیکس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، اس کے محصول میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، اس کے محصول کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، بھلے مسلمانوں کی جانیں چلی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی دوسری بات۔ اب حالات کیا ہیں ہندوستان کے؟ میں نے جیسے پہلے ہندوستان کے حالات آپ کو پڑھ کے بتائے، احمد رضا کے دور میں جب یہ گائے کی قربانی واجب کہہ رہا تھا تو اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا تھے کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ گائے کی قربانی کی وجہ سے مسلمانوں پر قیامت قائم کر دی گئی تھی ہندوؤں کی جانب سے۔ احمد رضا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آج جب وہ آگ جو قیامت ڈھانے والی ہندوؤں کی وہ آگ تھی، آج جب وہ آگ بریلی تک پہنچی تو تازہ خبر 6 جولائی کی خبر انڈیا کی خبروں میں آ رہی ہے کہ بریلی سے فتویٰ آ رہا ہے کہ گائے کی قربانی روک دی جائے۔ بقرہ عید کو لے کر بریلی کی درگاہ اعلیٰ حضرت کا بڑا بیان، کہا پرتیبندھت جانوروں کی قربانی نہ کرے مسلمان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی تھی، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا تھا، قرآن کے اوراق جلائے جا رہے تھے، تو آپ اس وقت کہہ رہے تھے نہیں انگریز کے ٹیکس میں فرق نہیں آنا چاہیے، ہندو قربانی ضرور کرو۔ تو کیا آج آپ کو یہ فتویٰ یاد آ رہا ہے کہ اب گائے کی قربانی نہیں کرو؟ اور آپ کا ہاشمی میاں کی ویڈیو تقریر نیٹ کے اوپر موجود ہے، وہ ہاشمی میاں کہتا ہے کہ ہم گائے کی قربانی کرتے ہیں، اس سے ہندو بھائیوں کا دل دکھتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہندو بھائیوں کے دل کو دکھاوا دیتا ہے وہ ہے گو ہتیا۔ اس سے دکھی ہوتے ہیں، بحث یہ نہیں ہے کیوں دکھی ہوتے ہیں۔ ہمیں دکھ ہے، ہمیں اسے پیار ہے، پریم ہے، پوجیہ ہے، احترام ہے، اس کا آدر ہے، تو دکھ ہوتا ہے۔ بیوی کے کہنے پہ کپڑا بدل سکتے ہو، پڑوسی کے کہنے پر اپنا کھانا نہیں بدل سکتے۔ وہ تو آگے کہتا ہے کہ جی آپ پڑوسی کے کہنے پر لباس بدل لیتے ہو تو کیا اپنے ہندو بھائی کے کہنے پر اپنے خوراک نہیں بدل سکتے؟ وہ اس کے نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ ہندوؤں ان کے بھائی ہیں اور ان بھائیوں کی وجہ سے جو ہے وہ گائے کی قربانی کو روک دیا جائے۔ لیکن احمد رضا خان نے جو کچھ کیا وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھ دیا اور بتا دیا کہ احمد رضا کی یہ کتاب انفس الفکر یہ خالصتاً انگریز کو فائدہ پہنچانے کے لیے لکھی گئی تھی، اور یہ احمد رضا خان کی جانب سے بدترین انگریز نوازی کی ایک مثال تھی۔ اس طرح انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اور ہی مثالیں پیش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، دین حق مفتی نجیب اللہ عمر،